खालिक कायनात रब लम यज़ल अल्लाह तबारक व तआला ने इस कारखाना कायनात के अंदर इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस लफ्ज़ से शुरू किया है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक दावा किया है और फिर उस दावे पर एक दलील दी है। दावा यह है कि सारी खूबियाँ, सारी तारीफ़ें, सारी सताइशें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, ये दावा है। और दलील इस पर यह है कि सारी कायनात को, सारी कायनात की सारी मखलूक़ात को पालने वाला चूँकि अल्लाह है, इसलिए सारी तारीफ़ों का हकदार भी अल्लाह है। अब यहाँ पर अल्लाह ने एक अपना ज़ाती नाम जिक्र किया जिसको लफ्ज़ अल्लाह कहते हैं। ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी चीज़ कोई बंदा बनाता है तो उसका एक नाम रख देता है। किसी ने हवाई जहाज़ बनाया, उसने उसका नाम रखा। किसी ने साइकिल बनाया, उसने उसका नाम साइकिल रखा। किसी ने मोटरसाइकिल बनाया, उसने उसका नाम मोटरसाइकिल रखा। किसी ने घड़ी बनाई, उसके उस नाम घड़ी रखा। गोया कि जो भी बंदा कोई चीज़ बनाता है तो उसका एक नाम रखता है। कोई भी प्रोडक्ट कोई इदारा बनाता है, कोई फैक्ट्री बनाती है, कोई कारखाना बनाता है, उसका एक नाम रखता है। तो जो उसका नाम पहले रखा जाए, तजवीज़ किया जाए, वो उसका ज़ाती नाम होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है, उसका एक नाम रख देते हैं। अब ये उसका ज़ाती नाम है। बाद में उसके प्यार की वजह से उसको और नामों से पुकारते हैं। उसके अंदर कुछ सिफात ऐसी पाई जाती हैं जिन सिफात की वजह से उनको और नामों से पुकारते हैं। मसलन वो अगर हाफिज कुरान बन गया तो उसको हाफिज साहब कहते हैं, हालांकि उसका नाम तो हाफिज साहब नहीं है। अगर उसने इल्म पढ़ लिया उसको मौलाना साहब कहते हैं, आलिम साहब कहते हैं, हालांकि उसका नाम तो मौलाना नहीं है, उसका नाम तो आलिम साहब नहीं है। अगर वो मुफ्ती बन जाता है तो हम उसको मुफ्ती साहब कहते हैं, हालांकि उसका नाम तो ये नहीं है। एक बंदा इंजीनियरिंग कर लेता है, हम उसको इंजीनियर साहब कहते हैं। एक बंदा डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टरेट कर लेता है, हम उसको डॉक्टर साहब कहते हैं, लेकिन उसका नाम तो डॉक्टर साहब नहीं है, उसका नाम तो इंजीनियर साहब नहीं है। एक बंदा हज करके आ जाता है, हम उसको हाजी साहब कहते हैं, लेकिन उसका नाम तो हाजी साहब नहीं है। तो जो उसका नाम पैदाइश के वक़्त उसके माँ बाप ने रखा उसको उसका ज़ाती नाम कहते हैं। और बाकी जो उसके अंदर हज वाली सिफत आ गई तो उसको हाजी साहब कहा, उसके अंदर सखावत वाली सिफत आ गई उसको सखी कहा, उसके अंदर अगर बहादुरी वाली सिफत आ गई उसको दिलेर और बहादुर कहा, उसके अंदर हिफ्ज़ कुरान वाली सिफत आ गई उसको हाफिज साहब कहा, उसके अंदर इल्म वाली सिफत आ गई उसको आलिम साहब मौलाना साहब कहा, उसके अंदर फतवे देने वाली सिफत आ गई उसको मुफ्ती साहब कहा, उसके अंदर इलाज मुआलजा वाली बीमारी को समझने वाली, बीमारी का इलाज करने वाली सिफत आ गई उसको डॉक्टर साहब कहा, उसको हकीम साहब कहा। तो ये नाम जो और उसके पुकारे जा रहे हैं ये सिफाती नाम है। तो ऐसे ही आपने कुरान मजीद के शुरू में देखा कि 2 सफ़े भरे हुए हैं अल्लाह के नामों से, उनको अस्माए हुस्ना कहते हैं, लेकिन उनमें से जो ज़ाती नाम है अल्लाह का वो लफ्ज़ अल्लाह है। बाकी जितने नाम है आगे सारे सिफाती नाम है। तो अल्लाह ने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अपना ज़ाती नाम लफ्ज़ अल्लाह जिक्र किया है। ये दावा है, दावे के अंदर अपना ज़ाती नाम जिक्र किया। लेकिन जहाँ दलील थी इस दावे पर वहाँ अल्लाह ने अपने सिफाती नामों में से लफ्ज़ रब को जिक्र किया, रब्बिल आलमीन। लफ्ज़ रब ये अल्लाह का सिफाती नाम है कि वो पालने वाला है। माँ के पेट में भी वही पालता है, माँ की गोद में भी वही पालता है, और लड़कपन में बचपन में भी
وہی پالتا ہے، جوانی بڑھاپے میں بھی وہی پالتا ہے، پالنے والی ذات اسی اللہ کی ہے۔ ایک دفعہ جیسے آج کل ہمارے ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، تو جب تقسیم نہیں ہوئی تھی، پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، بنگلہ دیش بھی الگ نہیں ہوا تھا، پورا ایک ہی ملک تھا، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان۔ تو اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے مہنگائی کا شور ہوا، مہنگائی زیادہ ہو گئی، تو لوگ اکٹھے ہو کے ایک اللہ والے کے پاس گئے کہ بھی آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور یہ مہنگائی کا جو عذاب آیا یہ دفع ہو جائے، اللہ پاک چیزوں کے ریٹ کم فرما دے، اللہ ایسے حالات پیدا کر دے ملک میں۔ تو اللہ والے کے پاس لوگ جمع ہو کے، کافی سارا مجمع، کافی سارے لوگ تھے، ان سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں۔ تو اس اللہ والے نے بڑی عجیب سی بات فرمائی۔ اس اللہ والے نے کہا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیدا کیا ہے انسان کو جو اس کائنات میں مقصود ہے، اور باقی تمام کی تمام کائنات انسان کے لیے پیدا کی ہے، زمینیں بھی، آسمان بھی، سورج بھی، چاند بھی، فلاں بھی، فلاں جو تمہیں کائنات میں نظر آتا ہے یہ سارا تمہارے لیے ہے اور تم ہی اللہ کے لیے ہو۔ وہ کہ دو چیزیں ہو گئی ہیں کائنات میں، ایک انسان جو اللہ کا خلیفہ ہے، جو اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور دوسری چیز باقی ساری مخلوقات ہیں جو انسان کی ضرورت کے لیے، حتیٰ کہ فرشتے بھی انسان کے خادم ہیں۔ کوئی فرشتے ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں، کوئی فرشتے ہمارا رزق تقسیم کرنے پر ہیں، کوئی بارشوں کے نظام پر ہیں، کوئی پہاڑوں کے نظام پر ہیں، کوئی ہماری روح نکالنے کے نظام پر ہیں، کوئی فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، فرشتے بھی ہمارے خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو سارا باقی جو مخلوقات ہے وہ انسان کے لیے ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں کائنات میں، ایک انسان اور ایک انسان کے علاوہ جو باقی ساری مخلوقات ہیں، چیزیں ہیں جو انسان کے لیے اللہ نے بنائی۔ اگر انسان اپنے آپ کو نیک اعمال سے، شریعت کی پابندی سے، اللہ کے نبی کے حکموں کو، طریقوں کو ماننے سے اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں قیمتی اور وزنی بنا لے گا، تو پھر رب کا قانون یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ انسان کی قیمت جب ہوگی تو باقی ساری چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ اور اگر انسان بد عملیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اپنا وزن گھٹا دے گا، اپنی قیمت گھٹا دے گا، اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو گرا دے گا، تو پھر دوسری چیزیں خود بخود قیمتی ہو جائیں گی، مہنگی ہو جائیں گی۔ دو ہی صورتیں ہیں، اپنے آپ کو قیمتی بنا لو، تمہارے لیے چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں وزنی بنا لو، اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں عظمت والا بنا لو، تو باقی چیزیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی، سستی ہو جائیں گی۔ اور اگر تم ہی گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کی نہ ماننے کی وجہ سے، رب کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے اپنی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں گھٹا دو گے، اپنا وزن گھٹا دو گے، تم ہلکے ہو جاؤ گے، بے قیمت بن جاؤ گے، تو پھر تمہارے مقابلے میں کائنات کی چیزیں قیمتی ہو جائیں گی، پھر تم کہو گے مہنگائی ہو گئی۔ تو اصل میں جو روزی ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، فرمایا ان کے درمیان روزی ہم تقسیم کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ روزی کون تقسیم کرتا ہے؟ اللہ تقسیم کرتا ہے، اور اس وقت تقسیم کر دیتا ہے جب ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کہ اس نے پوری زندگی میں کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کتنا پہننا ہے، کتنا دیکھنا ہے، کتنا سننا ہے، یہ سارا میرا اللہ پہلے طے کر دیتا ہے۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ تقدیر ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے۔ انسان کا آگے کام صرف یہ ہوتا ہے، ملے گا وہی جو مقدر میں لکھ دیا گیا۔ تیرے لیے، میرے لیے امتحان یہ ہے کہ ہم حلال طریقے سے لینا چاہتے ہیں یا حرام طریقے سے۔ ملے گا وہی، حرام والا الٹا لٹک جائے رزق نہیں بڑھ سکتا، رزق وہی رہے گا۔ جو اگر وہ حرام نہ کھاتا تو اسے حلال طریقے سے وہی رزق ضرور ملتا۔ تو اللہ نے اپنی صفت میں سے جو نام ذکر کیا ہے وہ رب کا لفظ ذکر کیا ہے، پالنے والا۔ حالانکہ اللہ کی صفتیں اور کتنی ہیں،
غفور بھی وہ ہے، غفار بھی وہ ہے، غافر بھی وہ ہے، ستار بھی وہ ہے، جبار بھی وہ ہے، قہار بھی وہ ہے، منان بھی وہ ہے. کتنے نام ہیں، سر صفاتی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں صفت کا لفظ کون ذکر کیا؟ رب کا، پالنے والا. اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں جو لفظ رب ہے، اللہ نے اس لفظ رب کو قرآن مجید کے اندر بندے کے لیے اس کے ماں باپ پر استعمال کیا کہ بندہ تیرا پالنے والا تو میں ہوں. اللہ فرما رہے ہیں اے بندے تیرا پالنے والا تو میں ہوں، لیکن دیکھ تجھے ماں کی پیٹ سے لے کر کے جوان ہونے تک تیری روزی میں نے تجھے دی، لیکن تیرے ماں باپ کے واسطے سے دی، ڈائریکٹ نہیں دی. تیری روزی تیری ماں کے سینے میں 2 دودھ کی نہریں لگا دی. جب تک تو ماں کے پیٹ میں تھا تو ناڑے کے ذریعے سے، ناف کے ذریعے سے تیرا ماں کے جسم سے کنیکشن قائم کیا. غذا ماں کھاتی تھی، اس غذا سے روزی تجھے بھی ملتی تھی. ماں کے پیٹ میں جب تک بچہ 9 مہینے رہتا ہے کس پر پلتا ہے؟ ماں کی غذا پر پلتا ہے. جو ماں کے جسم کا خون ہوتا ہے وہی اس کی غذا بنتا ہے. اور ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اللہ نے ماں کے سینے پر، ماں کی چھاتی پر دودھ کی 2 نہریں پہلے لگا دی اور فرمایا پھر ماں ہی بچے کے لیے اس کو یہ کھلانا ہے، یہ کھلانا ہے، یہ کھلانا ہے. اب اس چیز کی ضرورت ہے، اب یہ چیز مناسب ہے. تو غذا کون تجویز کرتا ہے؟ ماں باپ ہی کرتا ہے. کماتا باپ ہے، کھلاتی ماں ہے. تو فرمایا روزی تو میرے ذمہ ہے، رزاق تو میں ہوں، رب تو میں ہوں، پالنے والا تو میں ہوں، لیکن اے بندے تیرے پالنے والے تیرے 2 ماں باپ بھی ہیں. اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے رب کا لفظ جیسے اپنے بارے میں استعمال کیا، ایسے اللہ نے انسان کے لیے ماں باپ کے بارے میں بھی لفظ رب استعمال کیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ ربا یا تسلیہ کا صیغہ ہے، مانا 2 پالنے والے، ایک ماں اور ایک باپ. کما ربیانی صغیرا. اور انسان اپنے جگر پہ ہاتھ رکھے خدا کے لیے. جتنا انسان اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جتنا ان کو تڑپاتا ہے، جتنا ان کا دل دکھاتا ہے، کبھی کسی دوست کا نہیں دکھاتا، کبھی کسی ہمسائے اور محلے والے کا نہیں دکھاتا. سب سے زیادہ انسان اگر تنگ کرتا ہے، اذیتیں پہنچاتا ہے، ذہنی جسمانی کوفتیں پہنچاتا ہے، تو ماں باپ کو پہنچاتا ہے. لیکن ماں باپ کا جگر دل اللہ نے ایسا بنایا کہ اولاد گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود بھی ان کو پیاری لگتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک بندہ مرنے والا ہے، کئی دن گزر گئے، روح نہیں نکل رہی، تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے. گھر والے سارے چاہتے اللہ کرے روح نکل جائے، بڑی تکلیف میں ہے، لیکن روح نکلتی نہیں ہے. بہت پریشان ہوئے. آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. یہ بندہ ہے، مر نہیں رہا، اتنا دن ہو گئے، نزا کی حالت ہے، غرغرے کی حالت ہے، روح نہ نکل رہی ہے نہ صحت مل رہی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اس کے ماں باپ زندہ ہیں، فوت ہو گئے. بتایا گیا کہ اس کی والدہ زندہ ہے. فرمایا اس کو بلاؤ. جب والدہ کو بلایا گیا تو آپ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو تیرا بیٹا ہے جو اس حالت میں تڑپ رہا ہے، اس نے تیرا دل دکھایا جو تجھے راضی کیا؟ اس نے کہا اس نے مجھے بہت دکھایا، میرا دل اس کے بارے میں بڑا دکھی ہے. حضور نے فرمایا اس کو معاف کر دو. اس نے کہا میرا دل اتنا دکھی ہے کہ میں اگر زبان سے کہہ بھی دوں میں نے معاف کیا ہے، لیکن میرا دل اس پر راضی نہیں ہوں. میں زبان سے کہہ بھی دوں چلو آپ کے کہنے پر کہ میں نے معاف کر دیا، تب بھی میرا دل اس پر راضی نہیں ہوتا، مجھے اس نے اتنا زیادہ دکھایا، ستایا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پینترا بدلا. فرمایا اچھا مر کے بھی اس نے جہنم ہی میں جلنا ہے نا؟ جب تجھے ناراض کر کے جا رہا ہے تو مر کے جہنم ہی میں جلنا ہے، تو ہم اسے تیری آنکھوں کے سامنے اسی دنیا کی آگ میں جلا دیتے ہیں. مر تو جائے گا، ہم تیرے سامنے اسے دنیا کی آگ میں جلا دیتے ہیں، مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلے گا، وہ تو 70 گنا زیادہ سخت ہے اس آگ سے. جب دیکھا کہ اچھا میرے بیٹے کو اس حالت میں یہ آگ میں ڈالتے ہیں، تو کہنے لگی نہیں نہیں نہیں، میں نے دل سے معاف کر دیا.
اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ ماں باپ کا دل اللہ نے کیسا بنایا کہ وہ ماں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر بھی کہہ رہی تھی کہ میرا دل اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی جب بیٹے کی تکلیف کا نمبر آیا تو پھر میں نے اس کو دل سے بات، ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر اس کی روح پرواز کر۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں آخری، سورہ یوسف قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ اس سورت کو احسن القصص کہتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں قصے بہت سارے ہیں، واقعات بہت سارے ہیں، لیکن قرآن نے کسی قصے کو بھی حسین قصہ، خوبصورت قصہ نہیں کہا۔ احسن القصص، حسین ترین قصہ، خوبصورت قصہ اللہ نے صرف یوسف علیہ السلام کے قصے کو کہا، اور قرآن میں کوئی قصہ بھی اللہ نے ترتیب وار بیان نہیں کیا سوا اس قصے کے۔ اس قصے کو اللہ نے ترتیب سے بیان کیا۔ باقی موسیٰ علیہ السلام کا کتنا واقعہ قرآن میں بار بار آتا ہے، لیکن ترتیب سے کہیں بھی نہیں آتا، اور نبیوں کے واقعات۔ اس واقعے کو شروع کہاں سے ہوا یہ واقعہ، خدا کے لیے سوچ لیں۔ سورہ یوسف کو اٹھائیے، ترجمہ دیکھیے، پڑھیے کہ اس واقعے کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے۔ اس واقعے کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے کہ 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے وہ اس بدگمانی میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے مقابلے میں ہمارے اس بھائی سے محبت پیار زیادہ کرتا ہے، جبکہ ہم بڑے ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہم گھر کا کام کاج کرتے ہیں، وہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی کام کاج کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی، ہماری کمائی کی قدر ہوتی، ہماری تنخواہ کی قدر ہوتی، ہماری آمدنی کی قدر ہوتی، نہیں، وہ تو محبت اس سے زیادہ کرتی ہیں، ہم سے نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے باپ جو ہے فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں والعیاذ باللہ، بڑی غلطی میں ہے ہمارا باپ۔ بس یہ بدگمانی اس قصے پورے کی ابتدا۔ ماں باپ کے بارے میں یہ ذہن کوئی بھی، یہ تو ایک مثال ہے بدگمانی کی، کسی اور انداز سے بھی اگر کسی بچی کے ذہن میں، کسی بچے کے ذہن میں، کسی جوان کے ذہن میں، کسی عورت کے ذہن میں، کسی امیر یا غریب کے ذہن میں، کسی پڑھے لکھے یا ان پڑھ کے ذہن میں اگر ماں باپ کے بارے میں کوئی بدگمانی آئی تو پھر انجام برادران یوسف کا یاد رکھیں۔ ان کا انجام پھر لوگ بیان کرتے ہیں قصوں میں، اگرچہ وہ غلط ہے اپنی جگہ پر، کہ جنگل کے بھیڑے بھی پناہ مانگ رہے تھے کہ ہم ان جیسے نہ ہوں۔ دنیا آج بھی بے وفائی میں مثال دیتی ہے برادران یوسف، اور ان کی ابتدا اسی سے ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے بارے میں ذہن صاف نہیں رکھا۔ تو خدا کے لیے جو میرے اور آپ کے مجازی رب ہیں، ماں باپ ہمارے مجازی رب ہیں، وہ کچھ بھی کریں، کچھ بھی کریں، کچھ بھی کریں، کبھی ان کو غلط مت سمجھیں، ورنہ اپنی دنیا بھی گنوا بیٹھیں گے، اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی